बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अखलाक आलिया के नहायत जमील और जामे तस्वीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात हमीदा का अहाता तो नामुमकिन है, लेकिन एक ख़ास मकसद के पेश नज़र चंद औसाफ और अखलाक आज की वीडियो में बयान करेंगे। और वो मकसद ये है कि तमाम इंसान इस बात के मोहताज हैं कि हर ज़मान व मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इक़्तिदा और इत्तबा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अखलाक आलिया, उनकी सादगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तालीमात ही का परतव है। लिहाजा हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो इन अखलाक की मार्फत हासिल करके अपनी फ़िक्र व अमल को उनसे मुज़य्यन करें। आज की वीडियो में हम आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अखलाक, उनके तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी सादगी, उनकी खुराक, उनके लिबास, उनके सादा बिस्तर, उनकी सवारी, उनकी सादा सी रहाइश, इनकिसार, हुस्न अखलाक, वालदैन से हुस्न सलूक की अहमियत, उनकी ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं पर मुख्तसरन और कुछ पर तफसीलन तबसरा करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, तो आप इसको बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। और सबसे पहले ज़िक्र करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सादा खुराक के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के खादम ख़ास हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह शाम दो वक्त मौजूद नहीं रहा। हाँ, जब मेहमान आ जाते तो ऐसा होता। मालिक बिन दिनार की एक रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने गोश्त रोटी वाला खाना कभी सैर होकर नहीं खाया, सिवाय इसके कि जब कभी मेहमान आ जाते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का विसाल हो गया। उन्हीं की एक दूसरी रिवायत है, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कभी मुसलसल 3 रातें गंदम की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि आप वफ़ात पा गए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके अहले खाना मुसलसल कई रातें भूखे सोते थे। उन्हें रात का खाना मुयस्सर नहीं आता था। उनकी ज़्यादातर रोटी जौ की होती थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते और पूछते, नाश्ता वग़ैरह है? मैं कहती नहीं। आप कहते, फिर आज मेरा रोज़ा है। एक दफ़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उर्वा से कहा, बसा औक़ात हम 3-3 चाँद तुलू होते देखते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घरों में चूल्हा न जलता। उर्वा कहते हैं, मैंने पूछा, फिर आप लोग ज़िंदा कैसे रहते थे? वो बोली, 2 स्याह चीज़ों, पानी और खजूरों पर गुजारा करते थे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अंसार पड़ोसी आपको दूध का तोहफ़ा भेज दिया करते, क्योंकि उनके यहाँ दूध वाले जानवर बकसरत थे। वो दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमें पिलाते। कतादा ने कहा, हमने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जाते तो अमूमन उनका बावर्ची रोटी पका रहा होता। वो कहते, खाओ। मेरे इल्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक मैदे की चपाती और भुनी हुई बकरी कभी अपनी आँख से ना देखी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़ौत हुए और मेरे ताक में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई ज़िंदा खा सके। अलबत्ता थोड़े से जौ ज़रूर पड़े थे, मैं वही खाती रही। जब बहुत अरसा गुज़र गया तो मैंने उन्हें माप लिया तो वो ख़त्म हो गए। उन्हीं का कहना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वफ़ात पा गए, जबकि आपने कभी एक दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम रोटी और जैतून का तेल पेट भर कर नहीं खाया। मज़ीद फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त तक खाना मेज़ पर या तपाई वग़ैरह पर रख कर नहीं खाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बताती हैं, आले मोहम्मद ने किसी भी दिन 2 वक्त खाना खाया है तो उसमें 1 वक्त खजूरें ज़रूर होती थीं। समाक बिन हरब ने कहा, मैंने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पर कहते सुना
کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم حسب منشا جی بھر کر کھاتے پیتے ہو، جبکہ خود میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ردی کھجوریں بھی اتنی نہیں ملتی تھیں کہ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دنیا کی فراوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن بے قرار رہتے، آپ کے پاس ردی کھجوریں بھی نہ ہوتیں کہ ان سے پیٹ بھر سکیں۔ ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر تکلیف دی گئی جو کسی اور کو نہ دی گئی ہوگی۔ مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر خوفزدہ کیا گیا کہ کسی اور کو نہ کیا گیا ہوگا۔ مجھ پر لگاتار 3 دن ایسے گزرتے رہے کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کوئی زندہ شخص کھا سکے سوائے اس معمولی سی چیز کے جو بلال کی بغل میں سما سکتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 30 دن اس طرح گزرتے تھے کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کوئی زندہ شخص کھا سکے سوائے اس معمولی سی چیز کے جو بلال کی بغل میں سما سکتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہیں یہ ٹکڑا کہاں سے ملا؟ انہوں نے بتایا، میں نے ایک روٹی پکائی تھی، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ اکیلی ہی کھا لوں، اس لیے یہ ٹکڑا آپ کے لیے لے آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین کرو تمہارے باپ کے منہ میں 3 دن کے بعد یہ پہلی چیز جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے جبکہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں 30 سا تقریباً 1.5 من جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے تک سرخ گندم کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زرہ ایک یہودی کے ہاں کچھ غلے کے عوض گروی رکھی تھی۔ یہ غلہ آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے منگایا تھا۔ یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ وسعت کی درخواست کی تو اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بلا شبہ اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آفرین ہے ازواج مطہرات پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنگ دستی کی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کے اجر پر راضی ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا، اس وقت آپ دونوں یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بھوک سے بے کل ہیں۔ فرمایا، میرا حال بھی یہی ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک سے بے حال ہو کر ہی باہر آیا ہوں۔ اچھا چلو، پھر تینوں چلے، ایک انصاری کے گھر پہنچے۔ انصاری گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فرط مسرت سے نہال ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ انصاری بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، الحمدللہ، آج مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی میزبان نہ ہوگا۔ فوراً اندر گئے، کھجور کا ایک خوشہ اٹھا لائے جس میں نیم پختہ، تازہ اور خشک کھجوریں تھیں۔ بولے، سردست یہ تناول فرمائیں۔ پھر چھری پکڑی اور ایک جانب چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تیور بھانپ گئے۔ فرمایا، دیکھنا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ پھر وہ بکری ذبح کر کے لائے۔
تینوں نے بکری کا گوشت کھایا، کھجوریں تناول کیں اور میٹھا پانی نوش جان کیا۔ خوب سیر ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم گھروں سے بھوک کے مارے بے قرار نکلے تھے، اب اتنی نعمتیں تناول کر کے گھر جا رہے ہو۔ غزوہ خندق کے واقعات میں ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تھے۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ آپ کو مجبوراً پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے۔ وہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً آپ کے لیے جو کی روٹی اور کچھ گوشت تیار کیا اور آپ کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ تھوڑا سا کھانا خندق کھودنے والے تمام صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی کا نام ابو شعیب تھا۔ اس کا ایک غلام گوشت بنایا کرتا تھا۔ ابو شعیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کا اثر دیکھا تو فوراً اپنے غلام کے پاس جا کر کہنے لگا، ارے بات سنو، جلد از جلد 5 آدمیوں کے لیے کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ساتھ 2-4 آدمی اور ہوں گے۔ غلام نے کھانا تیار کیا۔ ابو شعیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساتھیوں سمیت آپ کو دعوت پر بلا لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے سنا، ام سلیم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کمزور کمزور لگتی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کچھ ہے تو لاؤ۔ انہوں نے فوراً جو کی چند روٹیاں نکالیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تھوڑے سے کھانے کی دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں موجود تمام لوگوں کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ کھانا صرف آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ کے 70-80 ساتھیوں نے بھی وہ کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن وہ کھانا اتنی ہی مقدار میں جوں کا توں باقی بچا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، ناقابل برداشت بھوک لگی ہے۔ آپ نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، جواب آیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میرے ہاں پانی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ آپ نے دوسری زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی فرمایا، پانی کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا، آج رات کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری اٹھا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میں یہ سعادت حاصل کروں گا۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، مہمان کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ بولی، نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انصاری نے کہا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، پھر جب مہمان آئے تو کسی بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان آ کر بیٹھ گیا، بیوی چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ گل کر دیا۔ میزبان پاس بیٹھے منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا۔ جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو آپ نے بطور تحسین فرمایا، رات تم نے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ مقداد اور ان کے 2 ساتھی مہمان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی مہمانی کے لیے بکریوں کے دودھ کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بھوک۔ میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مت رو، دنیا میں بھوکا رہنے والے کو قیامت کے دن بھوک نہیں لگے گی، بشرطیہ کہ وہ اس بھوک میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہو۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ روایت کسی قابل حجت سند سے روایت نہیں ہوئی،
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ ننگے کر کے دکھائے، جن پر ایک ایک پتھر بندھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے تھے۔ واضح رہے کہ اس کی سند میں ایک راوی سیار بن حاتم انزری ضعیف ہے۔ ابو طلحہ کے طعام کا واقعہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کی ایک سند میں یہ الفاظ ہیں: ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک پر کپڑا باندھ رکھا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران جب ایک چٹان کو ریزہ ریزہ کیا تھا تب آپ نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ دوستو، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اور سواری، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی جھلکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جس پر آپ سویا کرتے تھے رنگا ہوا چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ انہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ رات کو سویا کرتے چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر بالائی منزل پر تشریف لے گئے۔ دروازے پر آپ کا ایک غلام بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، میرے لیے اجازت طلب کرو۔ اس نے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو کھجور کی ننگی چٹائی پر لیٹا پایا۔ چٹائی پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاؤں کے پاس کرز یعنی کیکر کے مشابہ درخت کے پھلوں یا پتوں کی گٹھڑی پڑی تھی۔ آپ کے سر کے پاس چند چمڑے لٹک رہے تھے۔ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیسر و کسرا کس قدر عیش و عشرت میں ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود کس قدر تنگی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں کہ انہیں دنیا ملی ہے اور ہمیں آخرت ملے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کھجور کی ایک چٹائی تھی جسے دن کے وقت ہم بچھا لیتے اور رات کو اسی کا ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی اور رنگے ہوئے چمڑے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سوئے، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اجازت کیوں نہ دی کہ ہم آپ کے نیچے نرم بستر بچھا دیتے؟ آپ نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال بس ایسے ہے جیسے ایک سوار شدید گرم دن میں روانہ ہوا، راستے میں اس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ حاصل کیا، پھر اٹھا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بارے میں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرانے سے خستہ حال پالان پر حج کو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ دوستو، اگر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے بارے میں چند روایات نقل کی ہیں جن کا عنوان ہے لباس میں سادگی، موٹے جھوٹے اور ہلکے لباس اور بستر وغیرہ پر اکتفا کرنا۔ انہی میں سے چند روایات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ابو بردہ نے کہا، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ایک موٹا سا تہبند نکال کر ہمیں دکھایا جو یمن میں تیار ہوتا تھا، اور ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے ملبدہ یعنی موٹی چادر کہا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، آپ نے سیاہ بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر پالانوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ابو نعیم، ابن عدی اور ابن عرابی نے اوس بن حکیم کے طریق سے روایت کی۔ اوس نے خالد بن معدان سے اور انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اونی سیاہ دھاری دار چادر پہن کر نماز پڑھائی۔ آپ نے اس کے ایک سرے کو بائیں کاندھے کے اوپر دائیں بازو کے نیچے سے گزار کر سینے پر باندھنا چاہا تو وہ تنگ پڑ گئی۔ تب آپ نے اپنی گردن کے پیچھے اس کے دونوں کناروں کو گرہ لگا دی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چادر نہ تھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جابر بن سلیم حجیمی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک سیاہ اونی چادر کے ساتھ گوٹھ مارے بیٹھے تھے اور اس چادر کے کنارے آپ کے پاؤں پر لٹک رہے تھے۔ ابن عساکر نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کا طول 4 ہاتھ اور 1 بالشت ہوتا تھا اور عرض 1 ہاتھ اور 1 بالشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، یقیناً سادگی ایمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ آپ کا گزر بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے ہوا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم تو اسے 1 پیسے میں لینے کے بھی روادار نہیں، بھلا اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، اچھا تم ایسا جانور مفت لینے پر تیار ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مزید فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تونگری سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل تونگری تو دل کی بے نیازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں انسان ان 3 چیزوں کے سوا کسی چیز کا حقدار نہیں۔ گھر چیز میں وہ رہ سکے، اتنا کپڑا جس سے اپنا تن ڈھانپ سکے، روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اور دوستو، صرف لباس ہی نہیں، صرف بستر ہی نہیں، بلکہ رہائش بھی سادہ تھی۔ ہم اس سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات کے کمروں کی کیفیت آپ کو بتا چکے ہیں۔ گھروں کی تعمیر پر زیادہ مال خرچ کرنے کی مذمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کو ہر کام میں مال خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے سوائے گھر کی تعمیر کرنے کے۔ ایک روایت میں ہے، بلا شبہ مسلمان کو ہر چیز میں جو وہ خرچ کرے اجر دیا جاتا ہے سوائے اس چیز کے جسے وہ مٹی میں ڈال دے، یعنی مکان تعمیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان میں مبالغہ آرائی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، میری شان میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خرابی تھی۔ وہ ایک دن کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ نے فرمایا،
اللہ کی بندی، مدینہ منورہ کی جس گلی میں بھی تمہیں کام ہے میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پھر آپ اس کے ساتھ ایک گلی میں گئے اور اس کا کام کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ اس کی بات علیحدگی میں سن کر اسے جواب دیں۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ علماء نے اس امر اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے، جیسے سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی اپنے کام کے لیے جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جاتی۔ ابن حجر نے یہاں لکھا ہے کہ ہاتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی درخواست پر آپ بلا تاخیر اس کے ساتھ چل پڑتے اور اس معاملے میں رحم دلی اور نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ آپ کو جو کی روٹی اور باسی چربی کھانے کی بھی دعوت دی جاتی تو قبول کر لیتے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے جانور کے اگلے یا پچھلے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی قبول کروں گا، اور اگر مجھے جانور کا اگلا یا پچھلا پایا بطور تحفہ پیش کیا جائے تو میں بخوشی قبول کروں گا۔ آپ نے لگام والے گدھے پر سواری کی جس پر کاٹھی کی بجائے صرف ایک موٹی سی چادر پڑی تھی۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے، جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے، غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، گدھے پر سواری کر لیتے۔ غزوہ خیبر، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ بنو نذیر میں آپ گدھے ہی پر سوار تھے جس کو کھجور کی رسے کی لگام ڈالی گئی تھی اور اسی کی کمر پر پالان تھا جس کے اندر کھجور کی چھال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر میں کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، جیسے ایک عام آدمی گھریلو کام کرتا ہے، جوتا سی لیتے اور کپڑے کو پیوند لگا لیا کرتے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کچھ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ جب آپ بچوں یا عورتوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہا کرتے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لوہار ابو سیف کے گھر رضاعت پرورش کے لیے بھیجا۔ آپ اس گھر میں صاحبزادے کو دیکھنے جاتے، وہ مٹی سے لتھڑا ہوا آپ کے پاس آتا تو آپ اسے اسی حالت میں گود میں لے لیتے، پیار کرتے اور بوسے دیتے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کسی مسئلے میں بات چیت کے لیے آیا۔ وہ مرعوب ہو کر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، حوصلہ رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھتے تھے۔ کوئی اجنبی آ جاتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، اسے پوچھنا پڑتا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ ہم آپ کے لیے امتیازی نشست بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو پہچان جائے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے گارے کا ایک تھڑا بنا دیا، اس پر آپ تشریف رکھتے اور ہم ارد گرد بیٹھ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میز یا تپائی پر کھانا نہیں کھایا، نہ آپ چھوٹی چھوٹی پیالیوں وغیرہ میں کھاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ آپ بوسیدہ مشکیزے سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، مگر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل پسند نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی و انکساری کی تعریف اور تکبر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، سنو، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر کمزور و کم مرتبہ آدمی جسے کمزور اور کم مرتبہ خیال کیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دے تو اللہ ضرور اسے پورا کرتا ہے۔ سنو،
کیا میں تمہیں اہل نار کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بدخلق اور متکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اور جو کوئی اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ چونکہ بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مومن بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کا تہبند اور بڑائی اس کی چادر ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو مجھ سے چھینا جھپٹی کرے میں اسے عذاب دوں گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا۔ حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، اے ام المومنین، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم سے متصف بتلایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور نہ وہ کر سکتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا جو اجمالی نقشہ کھینچا وہ اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین شخص کے ساتھ بھی خندہ روئی سے پیش آتے اور اس کی بات پوری توجہ سے سنتے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی اف تک نہیں کہا۔ اگر ان سے اتفاقاً کوئی کام بگڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اگر ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیا و بد کلام نہیں تھے، نہ بد کلامی کرنے کی کوشش کرتے، بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، بدسلوکی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ چشم پوشی اور درگزر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، لوگوں میں سے بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے منہ نہ لگائیں۔ مزید فرمایا، مومن کی عزت اس کے دین کے حساب سے ہے، اس کی جوان مردی کا پتہ اس کی عقل سے چلتا ہے، اور حسب و نسب کا اندازہ اس کے اخلاق سے لگایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے، کسی صدیق کے لائق نہیں کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو۔ نیز فرمایا، لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن سفارشی یا گواہ نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ سے درخواست کی گئی، مشرکین پر بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت کرنے کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر لعنت بھیجنے سے بھی روکا ہے۔ آپ نے اس غامدی عورت کو بھی برا کہنا گوارا نہیں کیا جسے زنا کے جرم میں رجم کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، گناہ مٹ جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں میں اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہمیشہ کے روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ نیز فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب
اور سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے باتونی، چبا چبا کر باتیں کرنے والے اور متفاحقون ہیں۔ پوچھا گیا متفاحقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں بکثرت داخل کرنے کا سبب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حسن خلق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا لوگوں کو جہنم میں بکثرت داخل کرنے والی چیز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرم کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں نے یمن جاتے وقت اپنا پاؤں اونٹ کی رکاب میں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آخری وصیت یہ کی معاذ لوگوں کے لیے اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں کوئی چیز حسن خلق سے بڑھ کر وزنی نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیا بد کلام شخص کو انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی چیز ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر وزنی نہ ہوگی، اور حسن خلق والا شخص اپنے اخلاق کی بدولت ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اس سے پہلے پرے کر لیا ہو، یہاں تک کہ وہ خود پہلے اپنا سر پرے کرتا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا۔ ایک دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص ملتا اور مصافحہ کرتا تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے حتیٰ کہ وہ خود اپنا ہاتھ چھوڑتا، اور آپ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے سے نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہ خود اپنا چہرہ پھیر لیتا۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کسی ہم نشین کی طرف پاؤں پسار کر بیٹھے ہوں۔ ابو شیخ کے ہاں ان کی ایک اور روایت یہ ہے جب صحابہ میں سے کوئی آپ کو ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہتے اور وہاں سے نہ ہٹتے یہاں تک کہ وہ چلا جاتا، اور کوئی آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا تو آپ بخوشی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔ اور کوئی آپ کو ملتا اور آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا تو آپ اپنا کان اس کے قریب کر دیتے، اور جب تک وہ بات پوری نہ کر لیتا آپ کان پیچھے نہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو برا کہا اور ان پر لعنت بھیجی۔ مجھے آپ کے الفاظ سے ان کے بارے میں عذاب کا خطرہ محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اس کے بارے میں اپنے رب سے کیا طے کر رکھا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ میں ایک انسان ہی ہوں، میں کسی مسلمان پر لعنت بھیج دوں یا برا کہہ دوں تو اسے اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور باعث اجر بنا دے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال اخلاق کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے اور اس نیکی کی بہت عظمت بیان کی ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے نیک سلوک کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میں کس سے نیک سلوک کروں؟ فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے کہا پھر کس سے؟ فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے کہا پھر کس سے؟ فرمایا پھر اپنے والد سے، پھر قریب ترین سے، پھر اس کے بعد قریب ترین سے۔ معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی درخواست لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بہت اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس کی والدہ زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، والدہ کے قدموں سے چمٹا رہ، وہاں جنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، مجھے جہاد کی بڑی تمنا ہے مگر مجھ میں جہاد کرنے کی قدرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ سے مل۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم حاجی ہو اور عمرہ کرنے والے ہو اور مجاہد ہو۔ جب وہ تم سے راضی ہو جائے تو اللہ سے ڈر اور والدہ کی خدمت کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تابعین میں سے بہترین ایک شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی والدہ حیات ہوگی، اس کے جسم پر 1 درہم کے بقدر پھل بحری کا نشان ہوگا، اسے کہنا وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یمن سے آنے والے امدادی لشکروں میں تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، جس کا تعلق بڑے قبیلے مراد اور چھوٹے کرن سے ہوگا۔ اسے پہلے دور میں پھل بحری رہی ہوگی، 1 درہم کے بقدر جگہ کے علاوہ باقی ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنی والدہ سے بہت حسن سلوک کرنے والا ہوگا، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اسے پورا کرے گا۔ اگر تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرا سکو تو ضرور کرانا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے قرات کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نیک آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، نیک آدمی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسین سلوک کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے افضل حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد محترم کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ ایک شخص نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، اس سے حسن سلوک کرو۔ آپ نے مزید فرمایا، خالہ والدہ کے مرتبے پر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور حسن سلوک کے سوا کوئی چیز انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو روک نہیں سکتی، اور انسان کسی نہ کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کریم کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور رب رحیم کی ناراضگی کا موجب والد کی ناراضگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اپنے والد کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا الا یہ کہ وہ اسے غلام پائے تو خرید کر آزاد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد جارانہ کے دن اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا اور فرمایا، میں نے اپنے رب کریم سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تھی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے با کمال اخلاق کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی معاملے میں اپنے لیے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی حد تک کی جائے تب آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے کہہ دیا ہو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا کہ 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ آپ کا ارشاد ہے، جب تم 3 ساتھی اکٹھے ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشیاں نہ کریں،
کیونکہ اس سے وہ اذیت محسوس کرے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 3 اشخاص کا احترام و اکرام دراصل اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے: سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان، قرآن کا حافظ و عالم جو قرآن میں غلو کرے نہ اس سے بدسلوکی کرے، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اگر مجبوری ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹھے بغیر چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ خادم کو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام عام کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اسلام کے کاموں میں بہترین کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کہنا، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کا حکم دیا۔ آپ کا ارشاد ہے، ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پڑی دیکھی، اس نے اسے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے نصف کھجور کے ذریعے سے، اور اگر یہ نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے سے۔ مزید فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملو، یا اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا پانی اپنے بھائی کے برتن میں انڈیل دو۔ نیز فرمایا، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مزید فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ یہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے چہرے سے ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نہایت خندہ جبیں تھے، صحابہ کرام کو دیکھ کر مسکراتے تھے، ان کی باتوں پر خوش ہو کر ہنس پڑتے، ان کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے۔ بسا اوقات اس قدر ہنسی آ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی داڑھیں نظر آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات منقطع رکھے، کہ جب دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو ایک اپنا منہ ادھر پھیر لے اور دوسرا ادھر۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غرضی سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازاری ہنگاموں فتنوں سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کو اس کے ماں باپ کی حیثیت جتا کر آر دلائی جائے۔ ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، او کالی لونڈی کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم نے اسے اس کی ماں کا تانا دیا، تم میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی گلوچ سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے، 2 گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں جو ایک دوسرے سے بکواس کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضولیات سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ غیر متعلقہ کاموں میں دخل نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، قلیل کثیر کو اور سوار پیدل کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ آدمی کو اس کے پسندیدہ ترین نام اور کنیت سے بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ کوئی شخص 2 ساتھیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو تقوی، نیکی اور سچ بولنے کی تلقین کی۔ آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تاجر قیامت کے دن بدکاروں میں اٹھائے جائیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، نیکی کرتا اور سچ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کو بھی سچ بولنے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سچ کو اختیار کرو، کیونکہ سچ نیکی کا پیش خیمہ ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کا پیش خیمہ ہے اور گناہ آگ میں لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب یعنی انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب دور کرنے، جماعت کی وحدت قائم رکھنے اور حکمران کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے الگ ہو کر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو شخص تعصب کے اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا، اس کا غیظ و غضب بھی عصبیت کی بنا پر ہے اور دعوت بھی عصبیت کی طرف ہے، وہ مارا گیا تو اس کی موت بھی جاہلیت والی ہوگی۔ جو شخص میری امت کے خلاف خروج اور بغاوت کرتا ہے، نیک کو بھی مارتا ہے اور برے کو بھی، نہ اسے مومن کے قتل کی پرواہ ہے نہ کسی زمین کے عہد کی، اس کا بھی مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پات کے امتیاز کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عمر بن حفص کی متعلقہ فاطمہ بنت قیس کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ اسامہ کی والدہ حبشی لونڈی تھی اور ان کے والد گرامی بھی کسی دور میں غلام رہ چکے تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ فاطمہ بنت قیس اپنی شادی کی تفصیل خود بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زمانہ عدت میں مجھے حکم دیا، جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب عدت ختم ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ اس وقت تک مجھے معاویہ، ابو جہم اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم شادی کا پیغام بھیج چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو فقیر آدمی ہے اور ابو جہم عورتوں کو پیٹنے میں بہت مشہور ہے، البتہ اسامہ بن زید سے نکاح مناسب ہے۔ میں نے یوں ہی ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، اسامہ، اسامہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسامہ سے نکاح کر لیا اور اس قدر خوش قسمت رہی کہ دوسری عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی اور عبد الرحمن بن عوف قریشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کی شادی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک منافق نے سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد میں لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا والد ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا عربی ہونا ماں باپ کی بنا پر نہیں بلکہ عربی زبان کی وجہ سے ہے، جو بھی عربی بولتا ہے وہ عربی ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پات کا فرق بھی ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیائے بشریت کے لیے اسوہ حسنہ اور الہی فیوز و ہدایت و احکام کا ایسا مفید و گہرا چشمہ ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نور خداوندی کا ایسا مرکز ہے جہاں تاریکی کا گزر نہیں، اور مکر و فریب کی تاریکیوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ اگر سیرت نبوی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں
تو ان کی زندگی بھی غیر معمولی نور سے منور و مالا مال ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کی مکمل زندگی کا مطالعہ کر کے عمل پیرا ہو جائے تو بلا شبہ زندگی میں 4 چاند لگ سکتے ہیں اور عمل کرنے والے دنیا و آخرت میں قابل رشک بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.